हॉस्पिटल के बरामदे के एक गोल स्तून से टेक लगाए वो बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। मुकर्रम अली सर झुकाए उससे ज़रा फासले पर था। शाह साहब ने जल्द पहुंचने के लिए शॉर्टकट का इंतखाब किया। वो उसे बता रहा था, वो रास्ता बेहद खतरनाक है, जंगल और उजाड़ इलाका है। शाह साहब की गाड़ी एक मोड़ पर तवाज़ुन खोकर खड्डे में जा गिरी जो नुकीले पत्थरों से भरा था। शाह साहब कमर के बल उन पर गिरे थे, इसलिए उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोटें आई हैं जो कि बहुत खतरनाक है। उनका बचना ज़्यादा मुमकिन नहीं। उसने डॉक्टर से हासिल करदा मालूमात उसे फराहम करके एक निगाह उसके सोते हुए चेहरे, बिखरे बालों और खुश्क आंखों पर डाली और मुड़ गया। पूरी रात उसने इसी तरह खड़े खड़े गुजार दी थी। मुकर्रम अली ने कई बार उससे घर चलने की दरख्वास्त की, मगर वो टस से मस न थी। लब जैसे सब कुछ कहना और कान कुछ भी सुनना भूल गए थे। कितनी आजमाइशें और कितनी आजमाइशें। बस एक तकरार थी जो अंदर जा रही थी। सुबह डॉक्टर्स ने उससे खुद बात की। आपके शोर के बारे में फिलवक्त कुछ भी कहना मुमकिन नहीं, वो उसे बता रहा था। 50-50 चांसेस हैं, हो सकता है वो बच जाए, मगर इस तरह की सारी उम्र के लिए माजूर हो जाए, और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो जाए। फिलवक्त वो कोमा की हालत में है। कल उनका ऑपरेशन है। उसके कामयाब होने की सूरत में 3 माह बाद दूसरा ऑपरेशन होगा। खूबी किस्मत से वो ऑपरेशन कामयाब हो गया तो आपके शोहर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पहले की तरह। उसने एक नज़र डॉक्टर के संजीदा चेहरे पर डाली। उसकी तसल्लियों में छुपे खोखलेपन को महसूस किया, फिर उठकर बाहर निकल आई। बीबी जी, मुकर्रम अली बाहर मौजूद था। चलिए मैं आपको घर छोड़ आऊँ, आपकी हालत ठीक नहीं है, कल से आपने बिल्कुल आराम नहीं किया। मैं ठीक हूँ मुकर्रम, उसने सर ताव भरी। आप यहाँ रहकर भी शाह जी के लिए कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर यही है कि घर में चलकर थोड़ा आराम कर लें। साईं तो ठीक होकर मुझसे ही पूछेंगे ना कि मैंने आपका इतना कितना ख्याल रखा। एक जख्मी मुस्कुराहट के साथ उसने मुकर्रम अली को देखा और बोझल कदमों से उसके आगे आगे चलने लगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता आलम शाह कि तुम मर जाओ? उसके सोए हुए ज़हन में कुछ आवाज़ें गूंजीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक ही कोई मुहीब हादसा तुम्हें अपनी बाहों में समेट ले? गाड़ियाँ तेज़ी से चिल्लाते हुए तुम्हारी आंखों में धुंध उतर आए। तुम्हारा रास्ता अंधेरे में डूब जाए, तुम गहरे अंधेरे खड्डों में जा गिरो और कोई तुम्हारी लाश को वहां से निकाल ना सके। तुम्हारी लाश, लाश, लाश। एक चीख के साथ वो उठकर बैठ गई। आलम शाह का खून आलूद वजूद अब तक उसकी आंखों में पर्दे पर डूब और उभर रहा था। गहरे गहरे सांस लेकर उसने खुद को हवासों में लाने की कोशिश की और सरहाने रखे जग से पानी गिलास में उंडेल दिया और लबों से लगा लिया। मुकर्रम अली ने उसे घर लाकर बड़ी मिन्नतें करके ख्वाब आवर गोलियां खिलाकर सुला दिया था, और न जाने कब से वो नींद में यही एक मंजर बार बार देख रही थी, और कभी अपने ही कहे अल्फाज जो शायद एक तवील अरसे से उसके लाशऊर में महफूज थे, उसके जहन में हर तरह एक हलचल सी मचा दी थी। बड़ी देर तक वो साकत रही। वो बदाएं मैंने तुम्हें दी थी या अपने नसीब को? फिर एक सिसकी लेकर उसने सोचा, तो क्या वो बद्दुआ कबूल हो गई थी? अगर कबूल हो गई थी तो फिर इतनी देर कैसे हो गई? इतनी देर? खामोश उदास बेडरूम की हर शय को देखते देखते अचानक उसके दिलो दिमाग पर वहशत सवार हो गई। उसे लगा एक एक चीज बज़ाहिर साकत है, लेकिन इस खामोशी के अंदर कहीं नोहे बुलंद हो रहे हैं, चीखें निकल रही हैं, हर तरफ तूफान बरपा है। उसका दम घुटने लगा, सांस का रास्ता बंद होने लगा। खुद को घसीटती हुई वो बेडरूम से बाहर निकल आई। ड्राइवर, वो चीखी, गाड़ी निकालो फौरन। कहाँ ले चलो बीबी जी? उसके पिछली नशिस्त पर बैठने के बाद दरवाज़ा बंद करते ही वो अदब से उसने पूछा, फूफी अम्मा के घर। उसने टेक लगाकर आंखें मूंदी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो कतई तौर पर अपने आवाज़ों में नहीं लग रही थी। दिलो दिमाग में दिलो दिमाग वहशत से चिल्ला रहे थे, उसके काबू में ही ना आ रहे थे। गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने उतर कर लपक कर उसकी जानिब का दरवाज़ा वाक किया। वो नीचे उतरी और बगैर कुछ कहे सुने दरवाज़ा धकेल कर घर में दाखिल हो गई। सहन में, बरामदे में, और फिर बरामदे से हर हर कमरे में वो दाखिल होकर वापस निकलती रही। पूरा घर खाली पड़ा था। उसकी वहशत में इजाफा हो गया। आपा, वो चिल्लाई।
پھوپھی اماں، اور پھر پھوٹ 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 کر رو دی۔ کوئی کاندھا ایسا میسر نہ تھا جس پر سر رکھ کر وہ آنسو بہاتی۔ وہ تنہا تھی، بالکل تنہا، اور درد کا لامتناہی صحرا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حواسوں میں لوٹی تو آنسو ہتھیلیوں سے پونچھ کر اس نے ایک بار پھر پورے گھر میں نگاہ دوڑائی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ خود ہی فراموش کر بیٹھی تھی کہ مہجبین ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور عاصم بھائی کو اس وقت اسی کے پاس ہونا تھا، لیکن دروازہ کیوں کھولا تھا؟ باہر تالا کیوں نہیں تھا؟ وہ سخت حیرانی کے عالم میں کھڑی یہ سب کچھ سوچتی رہی، تب کہیں دور سے آتی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ بہت دنوں کی بات ہے، فضا کو یاد بھی نہیں، یہ بات آج کی نہیں۔ مغنی کی درد انگیز آواز اس کے دکھی دل کو چیرتی چلی گئی۔ اس نے غور کیا، آواز اوپر سے آ رہی تھی اور اوپر حاضر کا کمرہ تھا۔ شباب پر بہار تھی، فضا بھی خوشگوار تھی۔ نہ جانے کیوں مچل پڑا، میں اپنے گھر سے چل پڑا۔ کسی نے مجھ کو روک کر بڑی ادا سے ٹوک کر کہا تھا لوٹ آئیے، میری قسم نہ جائیے۔ اس کے قدم دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ ذرا سا وا تھا اور مدھم سروں میں بجتے کیسٹ پلیئر کی آواز باہر آ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی کھڑی گہرے سانس لیتی رہی اور درد بھرے بولوں کو سنتی رہی۔ اسے جیسے الہام ہو گیا تھا کہ اندر کون تھا۔ اور ایک حسین شام کو میں چل پڑا سلام کو، گلی کا رنگ دیکھ کر، نئی ترنگ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، خوشی ہوئی۔ پرائے گھر سے جائیے، میری قسم نہ آئیے، وہی حسین شام ہے، بہار جس کا نام ہے۔ چلا ہوں گھر کو چھوڑ کر، نہ جانے جاؤں گا کدھر۔ کوئی نہیں جو ٹوک کر، کوئی نہیں جو روک کر کہے کہ لوٹ آئیے، میری قسم نہ جائیے، میری قسم نہ جائیے۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک کونے میں بجتے کیسٹ پلیئر کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ کون؟ ایک مانوس مہربان آواز برسوں بعد اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ پھر لائٹ جل گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے، اسے یاد نہ تھا۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے بیچ میں کئی صدیوں کے صحرا اور سمندر حائل رہے تھے۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے یک ٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اجالا، بھلا آخر وہ حواسوں میں لوٹ آیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے جیسے انتہائی کرب کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ یہ نرم آواز، سماعتوں پر سکون و طمانینت کی پھوار برساتا یہ لہجہ، ایک عجیب کسک تھی جو رگو پے میں سرایت کر گئی تھی۔ آذر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، رائل بلیو بلیک ساڑی میں۔ اس کا مرمری وجود کسی بت کی طرح ساکن تھا، مٹھیاں سختی سے بھینجے وہ ماضی کی ان راہوں میں دوڑ رہی تھی جن پر یادوں کے گلاب بکھرے تھے۔ پھول تو یقیناً خوبصورت تھے لیکن کانٹوں کے ساتھ تھے، اور وہ کانٹے اس کی سوچوں کے پاؤں لہو لہان کیے دے رہے تھے۔ وہ ایک لذت آمیز تکلیف میں مبتلا اس کے سامنے حالت مراقبہ میں تھی۔ اس کے لب دھیرے دھیرے لرز رہے تھے، بکھرے ہوئے سیاہ بالوں اور ڈھکے ہوئے پلو کے ساتھ اسے کوئی جوگن لگنے لگی جس نے برسوں جنگلوں اور ویرانیوں کی خاک چھانی ہو، اور پھر اچانک اپنے من مندر کے دیوتا کو سامنے پا کر ایک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو۔ اجالا، وہ اس کے قریب پہنچا۔ آنکھیں کھولو۔ ذوفشان نے ایک جھرجھری لی اور ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دشمن جاں کس قدر قریب کھڑا تھا، اس کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں تکتا ہوا جیسے ابھی اسے دونوں شانوں سے تھام لیتا۔ ذوفشان نے حیرانی سے اسے دیکھا، آنکھوں سے سختی سے بند کیا، پھر کھولا۔ کون تھا وہ؟ اس کے دماغ میں روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے۔ عالم شاہ، عالم شاہ۔ وہ بے آواز بڑبڑائی۔ ہاں، آنکھیں تو اسی کی ہیں، ان سے جھانکتے جذبے تو اسی کے ہیں۔ نہیں نہیں، آذر کیا یہ تم ہو؟ ہاں اجالا، میں ہوں آذر، تمہارا آذر۔ وہ جذبات کے امڑتے سیلاب میں ہر بات فراموش کر رہا تھا۔ میرے آذر، وہ خواب کے عالم میں بولی۔ ہاں تمہارا، صرف تمہارا۔ وہ بے بسی سے اس کے کاندھے تھام کر بولا۔ اس کا چہرہ، اس کا لب و لہجہ، اس کی آواز اسے فریب میں مبتلا کر رہے تھے، لیکن اس کے شانے محض ایک انسان کے ہاتھوں کا لمس پہچانتے تھے۔ وہ یکدم مکمل طور پر حواسوں میں آ گئی۔ آذر، اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا دیے۔ اس نے بے یقینی اور دکھ کے گہرے تاثر کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرایا۔ بہت پریشان لگتی ہو۔
تم کب لوٹے؟ اس نے سوال نظر انداز کر کے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ آج ہی لوٹا ہوں، ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو گئی تھی، ابھی عاصم بھائی مجھے یہاں چھوڑ کر ہاسپٹل گئے ہیں۔ امی وغیرہ بھی کل تک آ جائیں گی، لیکن تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹ کر پیچھے کی اور پلو ٹھیک کر کے بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں؟ وہ چونک کر دوبارہ کھڑی ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح سے بھاگ کر یہاں آئی تھی اور وہ کون سی سوچ میں تھی جو اس کے تعاقب میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ماضی میں نہیں حال میں موجود ہے، حال جو بے رحم اور شفاق تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اجالا ٹھہرو۔ اسے اس کے عجیب رویے حیران کیے دے رہے تھے، یوں بھی وہ اس پر بیتنے والی صورتحال اور اس کی دماغی کیفیت سے آگاہ نہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو اس طرح؟ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اور تم یہاں کیوں آئی تھی؟ عاذر! اس کی آواز بھرا گئی۔ عالم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، میں نیند کی گولیاں کھا کر سوئی تھی، کسی خواب سے ڈر کر جاگی تو بنا سوچے سمجھے یہاں چلی آئی، مجھے اب جانے دو۔ تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں شکریہ، اس نے آنسو پوچھے۔ تم یہیں ٹھہرو، آپا بھی کل آ جائیں گی، انہیں باقی لوگوں کو بتا دینا میں چلتی ہوں۔ اجالا! اس نے پکارا، مگر وہ رکے بغیر چلی گئی، سیڑھیاں اتر کر صحن پار کیا اور دروازہ کھول کر گلی میں آ گئی۔ ڈرائیور بونٹ سے ٹیک لگائے اونگھ رہا تھا، اسے دیکھ کر جلدی سے سیدھا ہوا اور پھرتی سے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ڈرائیور ہاسپٹل چلو، اس نے اندر بیٹھ کر بے دم سی ہوتے ہوئے پشت سے ٹیک لگا لی۔ بڑی دیر تک وہ اسی طرح نڈھال سی بیٹھی رہی، گاڑی لمبی چکنی سیاہ سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی اور اس کا دماغ ایک نقطے پر ساکن تھا۔ عاذر، عاذر، عاذر! ایک نام تھا جو بدن کی کھوکھلی عمارت میں گونجتا چلا جا رہا تھا، جس طرح سے کوئی آواز کسی مقبرے کے گنبد در گنبد سلسلے میں دیواروں سے سر تا دیر پٹکتی رہے۔ کیوں چلے آئے ہو تم، کیوں؟ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر اس نے ایک سسکی لی۔ اس ذہن، اس جسم کے اندر برپا یہ شور کتنی مشکلوں سے تھما تھا، یہ زندگی کے سیلاب سے گزرنے کے بعد ایک محور پر رواں ہوئی تھی، کئی طوفانوں کے بعد یہ سمندر پرسکون ہوا تھا، تم نے پتھر پھینک دیا۔ کیوں چلے آئے ہو عاذر، کیوں؟ جی بی بی جی، ڈرائیور چونک کر مڑا تھا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، اس کی آواز بھر آئی، تم گاڑی چلاؤ۔ ہسپتال کے احاطے میں گاڑی رکی، وہ اتر کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بی بی صاحبہ، مکرم علی اسے کوریڈور میں مل گیا۔ کہاں تھی آپ؟ میں دو بار فون کر چکا ہوں۔ تمہارے صاحب کو ہوش آیا؟ اس نے بہتے آنسو صاف کیے۔ جی ہاں، انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ تھوڑی دیر میں ان سے مل سکتی ہیں، کل صبح 10 بجے ان کا آپریشن ہے۔ مکرم علی دروازے کے باہر ہی رک گیا، وہ اندر داخل ہوئی۔ اس شخص کو اس حالت میں دیکھنا کیا اذیت ناک عمل تھا، اس کو لگا اس کا دل اس کے منہ کے راستے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ منہ پر سختی سے ہاتھ جما کر وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ آپ ان کی مسز ہیں نا؟ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے اس پر نگاہ دوڑائی۔ یہ فی الوقت ہوش میں ہیں، آپ مل سکتی ہیں۔ گھسیٹتے ہوئے قدموں سے وہ بیڈ تک پہنچی، اس کا چہرہ پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ آ ذوفشاں نے اسے پکارنے کی کوشش کی، پھر اس کے اندر دبی تمام چیخیں، تمام آہیں آزاد ہو گئیں۔ بیڈ کے سرہانے کو تھام کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ بی بی صاحبہ ہمت پکڑیں جی، دروازہ کھول کر تیزی سے مکرم علی اندر داخل ہوا۔ دیکھیے پلیز جو شور مت کریں، ڈاکٹر الگ پریشان ہو گیا تھا۔ مکرم علی، مجھے یہاں سے لے چلو، میں انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، میں انہیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے وحشت ہو رہی ہے، میں مر جاؤں گی۔ مکرم علی، خدا کے واسطے مجھے گھر لے چلو۔ وہ ہوش سے بیگانی ہو رہی تھی۔ مکرم علی اسے باہر لے آیا۔ اسپتال کے آراستہ و پے راستہ ویٹنگ روم میں وہ سب جمع تھے۔ اماں کے کاندھے سے سر ٹکائے وہ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے بیٹھی تھی۔ مہجبین سامنے والے صوفے پر بیٹھی حارث کو سنبھال رہی تھی۔ پھوپھی اماں کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر رواں تھیں۔ 10 بجے اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور اس وقت دیوار میں ٹنگی نفیس وال کی کلاک 3 بجا رہی تھی۔
جبیں بیٹی اس کو کچھ کھلاؤ، اس طرح کب تک بھوکی بیٹھی رہے گی؟ پھوپھی اماں نے اس کو مجسم بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے کہا، میں کچھ نہیں کھاؤں گی پھوپھی اماں، سیدھے ہو کر بیٹھتی ہوئی اس نے کہا۔ اس وقت میں کچھ نہیں کھا سکتی، آخر یہ آپریشن کب ختم ہوگا؟ اماں بےکل ہو کر گویا ہوئی کوئی خیر خبری سنائیں۔ ہمت رکھو، ابا نے اس کے کاندھے پر تھپکی دی، خدا سب ٹھیک کرے گا۔ ایک طویل وقفہ تھا جس کے دوران اس نے اذیتوں اور بے قراریوں کی گھڑیاں ایک ایک کر کے پوری کی، بالآخر ایک وارڈ بوائے اندر آیا۔ مسز عالم، آپ ڈاکٹر یونس سے ان کے کمرے میں مل سکتی ہیں۔ ارے بیٹا، آپریشن ہو گیا؟ اماں گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ جی ہاں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اے خدا تیرا شکر ہے۔ سبز کے لبوں سے یہی الفاظ نکلے تھے۔ چلو بیٹا، ابا نے اس کا شانہ تھپ تھپایا، ڈاکٹر سے مل آئیں۔ گہرے سانسوں پر قابو پاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز عالم، آپ کے شوہر کا پہلا آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ سرجن یونس نے مسکرا کر اسے نوید سنائی۔ آپ کو مبارک ہو، انہیں نئی زندگی ملی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر، وہ ہولے سے مسکرائی۔ دوسرا آپریشن کچھ عرصے بعد ہوگا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ مسٹر عالم مکمل طور پر صحت یاب ہوں گے یا میرا مطلب ہے کہ کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ ذوالفشاں نے بے جان نظروں سے ڈاکٹر کی سمت دیکھا۔ دیکھیے، یہ بات آپ کو ڈسٹرب ضرور کرے گی، لیکن اس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے پہلو بدلا۔ آپ کے شوہر اس آپریشن کی ناکامی کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائیں گے۔ ان کا نچلا دھڑ مفلوج ہو جائے گا، وہ کبھی چل نہیں پائیں گے۔ اس کا تیزی سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر ذوالفشاں نے میز سے سر ٹکا دیا۔ ڈاکٹر کی آواز اور سید عالم شاہ کا چہرہ اس کے دماغ میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ بیٹا، حوصلہ رکھو، ابا نے افسردگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ ابا؟ سر اٹھا کر اس نے رنتی ہوئی آواز میں کہا۔ کس دکان پر ملتا ہو تو اتنا خرید لوں کہ زندگی بھر کے مصائب اور دکھوں کو آواز دے کر ایک ساتھ بلا لوں، ایک ساتھ سامنا کر لوں سب کا، لیکن حوصلہ کہیں ملتا بھی تو نہیں ہے نا ابا جی۔ بیٹا، خدا کسی انسان کو کبھی اس کے حوصلہ سے زیادہ نہیں آزماتا، خدا پر بھروسہ رکھو، کل تک وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بات کر سکیں گے۔ ڈاکٹر نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ ان سے مل سکیں گے جب تک ان کے زخم وغیرہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے، وہ یہاں ایڈمٹ رہیں گے، پھر آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ اگلا آپریشن کب ہوگا ڈاکٹر؟ کب تک میں اس کرب کی سولی پر لٹکی رہوں گی؟ یقین کریں ڈاکٹر، وہ ایسا شخص ہے کہ اس بے بسی کی حالت میں اسے دیکھنا اور اسے تسلی دینا مجھے کرب کی آخری سرحد پر کھڑا رکھے گا۔ مجھے احساس ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ بہرحال تقریباً 2 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا پوری طرح سے اس آپریشن کے اثرات زائل ہو جانے کے بعد۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ابا کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ روشنی، اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ بڑی بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی کہیے۔ پٹیوں سے جکڑے اس کے ماتھے کو اس نے دھیرے سے چھوا۔ کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا روشنی؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب بے یقینی، ایک خوف کا تاثر تھا۔ انشاءاللہ ضرور، وہ ہولے سے مسکرائی۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھو میں اس طرح سے نہیں رہ سکتا روشنی، یہ بستر روئی سے نہیں آگ سے بنتا ہے۔ یہ جو ہسپتال کا بستر ہوتا ہے نا، یہ نظر نہ آنے والے شعلوں سے لپٹا ہوتا ہے، میرے لیے قبر اس سے زیادہ مناسب جگہ ہے۔ خدا نہ کرے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس طرح مت کہیں، کبھی کبھی لبوں سے نکلی باتیں بھی۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ ایک تکلیف دہ احساس میں گر گئی۔ ہاں، وہ کراہا، شاید کبھی میرے لیے کسی نے یہ سب کہا ہو سکتا ہے نا روشنی؟ عالم پلیز، وہ رو دینے کو ہو گئی، مت کریں ایسی باتیں، مجھے یہاں سے لے چلو۔ اس نے مٹھیاں بھینچی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا، بس کچھ ہی دنوں میں ہم گھر چلیں گے۔ ذوالفشاں نے اسے تسلی دی۔ کیسے چلیں گے؟ میں چل کہاں سکتا ہوں؟ ڈاکٹرز کو بلاؤ روشنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی چل بھی سکوں گا یا نہیں، میں اصل صورتحال جاننا چاہتا ہوں۔ کوئی مجھے کچھ نہیں بتاتا، تم مجھے بتاؤ روشنی۔ عالم شاہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ سب کچھ سن نہیں پائے گا۔ مجھے کہو کہ میں اپاہج ہو گیا ہوں، بتاؤ کہ میں بقیہ عمر یوں ہی شعلوں کے بستر پر گزاروں گا۔ کہہ ڈالو کہ وہ عالم شاہ جو ہزارہا دلوں کے پیروں تلے رونتا غرور سے سر اٹھائے چلتا تھا، اب زمین پر قدم جمانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ کہو، کچھ تو کہو روشنی۔ اس نے بے بسی سے گردن تکیے پر دائیں بائیں گھمائی۔ عالم، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں۔
اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ یقین کریں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح چلیں گے، آپ کا دوسرا آپریشن ضرور کامیاب ہوگا۔ اور اگر نہ ہوا تو وہ ایک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اس سے نظریں چرانا بھی ممکن نہ تھا۔ تو بھلا آپ منفی کیوں ہو رہے ہیں؟ تمہاری اماں بتا رہی تھی کہ تمہارا کزن واپس آ گیا ہے، وہ اچانک بولا تھا۔ اب کی بار اس نے حقیقتاً نظریں چرائی تھیں۔ ہاں، اس کے ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کہنا چاہا لیکن لہجے میں ہزاروں چور بولنے لگے تھے۔ اچھا، وہ دھیرے سے ہنسا۔ اب کس ایگریمنٹ کی کتنی مدت باقی ہے؟ آپ آرام کریں عالم، زیادہ سوچا مت کریں۔ میرے پاس سوائے سوچنے کے اور کیا رہا ہے روشنی؟ سوچو بھی تو کیا کروں؟ تو پھر اچھی اچھی باتیں سوچا کریں۔ اچھائی اور برائی کی پہچان کبھی میرے لیے واضح نہیں ہو پائی روشنی، وہ دل شکستگی سے بولا۔ فرق کیسے جان پاؤں کہ کون سی اچھی ہے اور کون سی بری؟ جن باتوں کو سوچنے سے خوشی حاصل ہو، اطمینان اور سکون محسوس ہو، وہ باتیں سوچا کریں۔ اچھا، اس نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو بولا۔ دیکھا، یوں کہوں کہ تمہیں سوچا کروں۔ ہاں، ویسے یہ اچھا طریقہ ہے۔ ذوالفشاں مسکرا دی، اس کے لبوں پر غیر واضح مبہم سی مسکراہٹ اتری تھی۔ چند دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جس وقت مکرم علی اسے ویل چیئر سے بستر پر منتقل کر رہا تھا، وہ آنکھیں بند کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ لمبی چوڑی جسامت، وہ زمین پر مضبوطی سے قدم رکھتا تندرست و توانا وجود کتنا بے بس اور کتنا مجبور تھا۔ ذوالفشاں کو یہ سب کچھ دیکھنا اور محسوس کرنا مشکل لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی تیز دھار چاقو سے ایک ایک کر کے اس کی دل کی رگیں کاٹ رہا ہو اور خون ابل ابل کر حلق تک آتا ہو۔ اسے ابکائیاں روکنا محال ہو جاتی۔ پھر بھی اسے یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا، محسوس کرنا پڑتا اور صبر کرنا تھا۔ روشنی، وہ اسے سہارا دے کر اونچا کر رہی تھی جب اس نے پکارا۔ جی کہیے۔ اس نے تکیے اس کے پیچھے لگائے۔ جانتی ہو، پچھلے کئی دنوں سے میرے اندر جو ابال اٹھ رہے تھے وہ اب بیٹھنے لگے ہیں۔ دنیا کو تہس نہس کر ڈالنے کی خواہش دم توڑ گئی ہے۔ ایک سکون سا پھیل گیا ہے، یا خاموشی کہہ لو۔ ہاں، ایک خاموشی، ایک سناٹا اتر آیا ہے میرے اندر جو مجھ سے کہتا ہے کہ اب مجھے ہمیشہ یوں ہی رہنا ہے، یوں ہی جینا ہے، اور ساری زندگی مکرم علی مجھے ویل چیئر سے بستر سے ویل چیئر پر منتقل کرتا رہے گا اور تم مجھے سہارے دے کر یوں ہی بٹھاتی رہو گی۔ تم روشنی، ساری عمر کرو گی یہ سب کچھ؟ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کے لیے مکرم علی سے بھی کم قابل اعتبار ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ ناراض مت ہو، مجھے ناراض مت ہوا کرو روشنی۔ جو کچھ میں کہہ جایا کروں اس کی گہرائیوں میں مت اترا کرو، کم از کم اب نہیں۔ اب تو میں صرف بولتا ہوں، سوچے سمجھے بغیر، جانے بغیر کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی گہرائی میں کون سے معنی پوشیدہ ہیں۔ چلیں اب بس کریں، اس نے ٹرالی نزدیک کرتے ہوئے کہا۔ آپ کھانے کے لیے وقت بھی اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ایک دو لقمے سے زیادہ نہیں کھا پاتے۔ جتنی باتیں آپ کرتے ہیں اس کے لیے اچھی خاصی توانائی درکار ہوتی ہے۔ 2 ماہ بعد جب ٹھیک ہو کر آپ پھر کم بولا کریں گے تو مجھے وحشت ہوا کرے گی۔ اتنی باتوں کی عادت مت ڈالیں مجھے۔ اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ تسلی دینے کا انداز اچھا تھا۔ آج میں خود کھانا کھلاؤں گی آپ کو، اس نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا، ورنہ چند لقمے بے دلی سے کھا کر چھوڑ دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرایا۔ اب جب تک تمہارے ہاتھ نہیں تھکیں گے میں کھاتا رہوں گا۔ ذوالفشاں نے نوالہ بنا کر اس کی سمت بڑھایا۔ بی بی جی، دروازہ بجا کر خیرہ نے باہر سے پکارا تھا۔ کوئی عاذر صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں جی۔ ذوالفشاں کا ہاتھ نیچے گر گیا، دونوں کی نظریں ٹکرائی اور پھر اس نے نگاہیں چرا لیں۔ عالم شاہ نے آنکھیں موند کر تکیے سے سر ٹکا لیا۔ جاؤ، روشنی مل لو، مدھم آواز میں بولا۔ آپ کھانا کھا لیں تو تم جاؤ، میں کھا لوں گا۔ جب وہ قطعی لہجے میں کوئی بات کہہ دیتا پھر اس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی کہنا ممکن نہ ہوتا تھا۔ وہ اٹھی اور ساڑی کا پلو ٹھیک کیا اور کمرے سے نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر ذوالفشاں اندر داخل ہوئی تو وہ کھڑا تھا۔ بیٹھو عاذر، اسے بیٹھنے کا کہتے ہوئے وہ خود بھی اس کے مقابل رکھی ہاتھی دانت کے کام سے مزین کرسی پر ٹک گئی۔ اب کیسے ہیں عالم صاحب؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شکر ہے خدا کا، پہلے سے بہتر ہے۔ عاذر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے
وہ بنا کسی تاثر کے بیٹھی اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ اس کے اس انداز سے وہ بخوبی واقف تھا، اسے اپنے اندر کی کیفیات کو مقابل سے چھپانے کے لیے اسی طرح سر جھکا کر اپنے ناخنوں کو وہ تکا کرتی تھی۔ روشنی کا ایک طویل وقفہ اس کے پیچ آیا، وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی اور اس کے چہرے کے پیچھے پیچھے خیالات کو وہ کھوجنے کی کوشش کرتا رہا۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے۔ بڑی دیر بعد وہ بولا، ہاں عالم نے یہ گھر اپنے لیے بنوایا تھا، بڑی محبتوں سے، پھر میرے نام کر دیا۔ بڑی محبتوں سے؟ اس نے عجیب کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ ذوالفشاں نے خاموش نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں۔ پھر اس نے صاف لہجے میں کہا، تمہیں کس بات کی زیادہ خوشی ہے؟ اس کا لہجہ بدستور تھا۔ گھر نام ہو جانے یا محبتیں؟ میں اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ بہت سی باتوں کے جواب دینا تم پر فرض ہے اجالا، وہ مسکرایا۔ مگر نہ وہ میں نے پہلے پوچھی تھی نہ اب پوچھوں گا۔ اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے پہلو بدل کر بات بھی بدلی۔ کوئی بزنس کروں گا، کوئی ایسا بزنس جس میں پیسہ زیادہ ہو۔ نہ جانے کیوں تمہارا یہ عالیشان محل دیکھ کر بہت با اثر بہت امیر بننے کی خواہش دل میں جگی ہے۔ پھر ہنسا اور دوبارہ کہنے لگا، مگر میں اتنا ضرور کہ ساری عمر لگا کر بھی شاید ایسا محل بنا کر کسی کے نام نہ کر سکوں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ اجالائیں تو دنیا میں بے شمار ہوں گی، ہاں ممتاز محل کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے بے چینی سے لب کاٹے۔ معاف کرنا، شاید تلخ ہو رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل میں ایسے طوفان اٹھتے ہیں، جو کچھ تہ میں ہوتا ہے وہ سطح پر چلا آتا ہے۔ ذوالفشاں نے اسے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ آنکھیں یکا یک پانیوں سے لبریز ہو گئی تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ عاذر اس کے آنسو دیکھے۔ دولت تو انسان کو بڑی خوشیاں دیتی ہے، پھر یہ کیا بھید ہے کہ تم ہر ملاقات پر آنکھوں کے آنسو مجھ سے چھپاتی ہو؟ ہاں، دولت انسان کو خوشیاں دیتی ہے اور میں خوش ہوں۔ اچھا، وہ ہنسا۔ خوشی کا اعلان اس محل میں شاید محض الفاظ سے ہی ہوتا ہے، اندرونی جذبات اور بیرونی کیفیات کو اس ضمن میں کوئی خاص کردار ادا نہیں۔ کیا ہوا ہے میری کیفیات کو؟ وہ بری طرح سے چڑ گئی۔ جب چھوڑ کر گیا تھا تو ایک ہنستا ہوا چہکتا ہوا گیت تھی تم، مترنم اور دلکش، اور اب ایک پرسوز غزل لگتی ہو، کرب کی انتہائی کیفیت میں لکھی گئی کوئی غزل، اداس اور بے کل۔ وہ اٹھ کھڑی، خدا کے لیے عاذر میری پریشانیوں میں اضافہ مت کرو، میں نے ہمیشہ تمہاری خوشیوں کی آرزو کی ہے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ چاہتا تھا کہ تم سے نہ ملوں تاکہ مزید خوش رہو، لیکن ایک عجیب جذبے سے مغلوب ہو کر چلا آیا۔ شاید یہ بات میری انا پر ایک کاری ضرب تھی، برداشت نہیں کر پایا۔ وہ کون سی بات؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ اپنی ایک چیز تو میرے کمرے میں بھول گئی تھی۔ اس نے میز پر رکھے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہی لوٹانے آیا تھا۔ کہنا یہ تھا کہ اب ان جھوٹی تسلیوں کی مجھے ضرورت نہیں، چلتا ہوں۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر وہ دروازے کی سمت بڑھا، پھر رک کر اس کی سمت دیکھا۔ بڑی خواہش تھی اس شخص کو دیکھنے کی جس کے آگے چاند اور سورج بھی ماند پڑ جاتے ہیں، جو بات کرے تو زمانے کی گردشیں تھم جاتی ہیں اور خاموش ہو تو اس کی آنکھیں بات کرنے لگتی ہیں، جو چلے تو ہر شے سہم کر اسے دیکھتی ہے۔ بڑی خواہش تھی اس شاہجہاں کو دیکھنے کی، لیکن فی الوقت نہیں، پھر کبھی سہی۔ خدا حافظ۔ وہ مڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ بڑی دیر تک وہ کھڑی اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی، پھر اس کی توجہ میز پر رکھے پیکٹ نے اپنی جانب مبذول کرا لی۔ اس نے جھک کر پیکٹ اٹھایا اور کھول کر دیکھا، اندر ایک مرجھایا ٹوٹا بکھرا ہوا گجرا رکھا تھا۔ اب مجھے ان جھوٹی تسلیوں کی ضرورت نہیں۔ اس کے کانوں کے اندر الفاظ گونجنے لگے۔ ایک شدید درد کی لہر اس کے کاندھوں سے اٹھ کر پورے جسم میں پھیل گئی۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان اس نے گجرے کو بھینچ کر چور چور کر دیا اور ان بکھری خشک پتیوں پر چلتی باہر نکل گئی۔